जनाब मोहतरम राजा बाबर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक तहरीक मिनहाजुल कुरान से। तो अल्लाह पाक का करम है, वेलफेयर का जो निज़ाम है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक ऐसा नेटवर्क बना है कि जहाँ भी दुखी इंसानियत की खिदमत करनी हो, बेसहारा और यतीम बच्चों की किफ़ालत करनी हो, तो वहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मौजूद है। जहाँ जहाँ हो, वाटर पंप का हो, एजुकेशन का हो, हॉस्पिटल का हो, मेडिकल का हो, वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। हमने ना कभी किसी से पूछा है कि आपका मज़हब क्या, आपका नाम क्या है, बस गरीब हैं वहाँ जाना। गुजर खान में देखा होगा इज्तिमाई कुर्बानियों का हुआ, तो ये सारा टारगेट्स पहले से तैयार होते हैं कि ये जो मिनहाजुल कुरान है इससे डेफिनेटली आपको सारी तरबियत मिलती है। बात आ जाती है प्यार की। जब आपको किसी से प्यार हो जाए ना, तो हर चीज़ के ऊपर आपकी फिक्र होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ़ाह आमा के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, लोगों की खिदमत के हवाले से जो भी फ़र्द हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में लोगों की खिदमत के लिए बरसरे पैकार है, मैदान अमल में है, हम उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक तो इसी सरजमीन के साथ है, लेकिन दियारे गैर में रहते हुए ये अपने लोगों की खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में फलाही सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। जनाब मोहतरम राजा बाबर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक तहरीक मिनहाजुल कुरान से है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की जो वेलफेयर विंग है, वेलफेयर के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी तहरीक हो, तो उस तहरीक का जो फलाही रिफ़ाह आमा के हवाले से जो सरगर्मियाँ सर अंजाम दी जाती हैं या रिफ़ाही काम किए जाते हैं, वो विंग जो होता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, चूँकि ये निचले दर्जे पर लोग काम करते हैं। तो आइए आज राजा साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का रिफ़ाही विंग है, वेलफेयर का जो इनका विंग है, वो कैसे काम करता है। हुजूर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मैं पूछना चाहूँगा कि आप दियारे गैर में रहते हैं और दियारे गैर में रहते हुए अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए फलाही सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तारुफ से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन इसका जो रिफ़ाही विंग है, वेलफेयर का जो सिलसिला है, वो कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, तहरीक मिनहाजुल कुरान का जैसा अभी आपने फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने पिछले 40 सालों में ना सिवा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के 90 ममालिक के अंदर ये नेटवर्क क्रिएट किया। खुदा गवाह है कि आप यूरोप में चले जाएं, हमें बड़ी मुश्किल से एक मरकज़ मिलता है जहां हम अपने अकीदे के हिसाब से नमाज पढ़ सकें। तो हमें ये फ़ख्र होता है कि ऐसा नेटवर्क जैसा कि मिनहाजुल कुरान का है, हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने पूरी दुनिया में इसको एक खूबसूरत विज़न के साथ क्रिएट किया। जब आपने मिनहाजुल कुरान को पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया, तो आपका न सिर्फ ये विज़न दीन तक रहा है, बल्कि साथ वेलफेयर के हवाले से भी एक विज़न रहा है। आगे माशाल्लाह उनके साहबजादगान डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब, डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक का करम है, वेलफेयर का जो निज़ाम है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक ऐसा नेटवर्क बना है कि जहाँ भी दुखी इंसानियत की खिदमत करनी हो, बेसहारा और यतीम बच्चों की किफ़ालत करनी हो, तो वहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर तो नाजरीन भी इस बात के बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपका आगोश है, खानेवाल में हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा एक नया आगोश प्रोजेक्ट कराची के अंदर है, पेशावर के अंदर हो रहा है। आपके मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के स्कूल्स हैं,
اور بچوں کی بیت وزارہ نام سے ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے. تو الحمدللہ یہاں پر تو ہمارا ایک نظام ہے، لیکن پاکستان سے نکل کر بھی ہم انڈیا کے اندر، نیپال میں، برما میں آپ جائیں، افریقن کنٹریز کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، جہاں اپنا رضاکار ہمارے جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں ان کے وسیلے سے ہم جہاں جہاں ہو، واٹر پمپ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، ہاسپٹل کا ہو، میڈیکل کا ہو، وہاں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ حضور شیخ الاسلام کا خواب تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں غریب ہوں، صرف مسلمان نہ ہوں بلکہ ہم جہاں افریقن کنٹریز کے اندر جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت. ہاں، انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، یہ حضور شیخ الاسلام کا پیغام تھا. ہم نے نہ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ کا مذہب کیا، آپ کا نام کیا ہے، بس غریب ہیں وہاں جانا. یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ نے یہ ساری خدمات گن دیں کہ یہ سلسلہ ہم جو سر انجام دے رہے ہیں، جن جن ممالک میں، دنیا کے جس حصے میں آپ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک عمارت، ایک ستون پر کھڑی ہوتی ہے، اور فلاح کی، ویلفیئر کی یہ جو ونگ ہوتی ہے یقیناً یہ چندے پر بیس کرتی ہے، فنڈ پر بیس کرتی ہے. تو اس کی فنڈنگ کیسے کی جاتی ہے، پیسے لوگوں سے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو لوگوں پر جب خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں شفافیت کا عمل کیسا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیں عرفان بھائی، اس میں تو واضح الحمدللہ ہمارا اپنا ایک سلوگن ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر، ہمارا ایک تو ایچ کنٹری کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے. ہمارا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی پھر آگے ٹیم ہوتی ہے، پھر یورپ کی صدر پر ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی ٹیم ہوتی ہے، ٹارگٹس آتے ہیں، ان کو ٹارگٹس دیتے ہیں، کمپین چلتی ہیں، مہمات ہیں. جیسے ابھی آپ نے گجر خان میں دیکھا ہوگا اجتماعی قربانیوں کا ہوا. تو یہ سارا ٹارگٹس پہلے سے تیار ہوتے ہیں، پھر آگے ہم ایچ کنٹری کے اندر اپنے صدور جو ہمارے ویلفیئر کے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. وہ پھر ڈور ٹو ڈور مہم چلاتے ہیں، ایونٹس کریٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ورک کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں. یہ سارے نظام کے ساتھ پھر کلیکشن ہوتی ہے. جب کلیکشن ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا کرم ہے. حضور شیخ الاسلام کا یہ بھی ایک خواب تھا کہ ہمارے پاس ایسی ویلفیئر ہو کہ اگر آپ اپنی جیب سے 100 روپیہ کسی ماد میں بھی دیں، وہ الحمدللہ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا 100 روپیہ اس فیلڈ میں 100% جاتا ہے. کسی آرگنائزیشن کو آج آپ لے لیں، نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں ایسے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کچھ مشہور ہیں. آپ جب بھی کوئی پیمنٹ کریں، اور یہ نارمل سی چیز ہے، یورپ میں بھی دیکھا جائے تو اس میں 25% وہ رقم سے مائنس ہو جاتا ہے. اس میں اخراجات آ جاتے ہیں، سیلریز ہوتی ہیں، اکاؤنٹنگ کے پیسے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ سارا نظام جب آپ اس میں شامل کریں، اگر آپ نے 100 دیا تو آپ کا خالص جو پہنچتا ہے نا اینڈ پہ، وہ 80 سے پلس نہیں ہوتا، 75 سے 80 ہوتا ہے. تو حضور شیخ الاسلام کا یہ بھی ایک خواب تھا کہ ہم نے کبھی آج تک ایڈ پہ پیسے نہیں لگائے، کبھی مارکیٹنگ پہ پیسے نہیں لگائے. رضاکار ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، اے ٹو زی، صدر سے لے کر کارکن تک الحمدللہ. اور جب آپ کا قربانی کا بالفرض حصہ یہاں پر آتا ہے تو یہاں ہمارے اپنے الحمدللہ ہر سٹی کے اندر نیٹ ورک بنا ہے، رضاکار ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے ذمے لیتی ہیں، اپنی گاڑیاں لیتی ہیں، مال کو پہنچاتی ہیں، پھر پرووائڈ کرتی ہیں. اس حساب سے الحمدللہ ایسا نیٹ ورک بنا ہے کہ ہمیں کہیں آگے پیچھے اخراجات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جو ڈونر ہمارا ہوتا ہے اس کو یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے $100 دیا، آپ نے 100 پاؤنڈ دیا، تو آپ کا وہی 100 کا 100 ڈائریکٹلی اس فیلڈ میں جائے گا. یہ ہمارا الحمدللہ. اور کئی آرگنائزیشن ہے، یہ واحد وہ آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کی کہ جس میں آپ کا 100% جو آپ دے رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں پہنچتا ہے. ایک ذاتی سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. لوگ اس وطن کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اس سرزمین کو جو کہ ہمارے لیے ماں کی سی حیثیت رکھتی ہے، دیار غیر میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سرزمین کو بھول جاتے ہیں. وہ کماتے تو ضرور ہیں لیکن اپنے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے. آپ میں یہ جذبہ کیسے سلامت رہا اور یہ سفر کیسا رہا؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے عرفان بھائی. میں ابھی بھی
نماز پڑھ کے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے ہمیں آج اس زمانے میں اس دور کے غوث، اس دور کے مجدد ہماری زندگیوں میں ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا۔ ہو سکتا تھا ہم اپنی زندگی میں اس دور کے مجدد نہ دیکھتے، پیریڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نے یہ نصیب کیا کہ ہمیں اس دور کے مجدد ملے۔ میری بیسیکلی پیرس کی پیدائش ہے، وہاں میں نے اسٹڈی کی، اردو لینگویج وغیرہ تو وہ گھر میں ہی اسٹڈی، والدہ نے الحمدللہ پوری تربیت والد صاحب کے ساتھ جتنا بھی نظام ہوتا ہے گھر میں وہ کیا۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس ایسا نیٹ ورک ہو، میں منہاج القرآن میں آلموسٹ 12 سال کی عمر کا تھا تو میں ان ہوا، تو مجھے وہ جو سکون ملتا ہے جس میں تمام آپ کو فیسیلیٹیز ملتی ہیں، تو اس میں حضور شیخ الاسلام کی یہ جو منہاج القرآن ہے اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو ساری تربیت ملتی ہے، جس میں دکھی انسانیت بھی ہوتا ہے، جس میں آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ جو کچھ آپ نے دینا، یہ منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن کے اندر یوتھ بھی ہے، منہاج القرآن کے اندر سسٹر لیگ ہے، وومن لیگ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان کروانا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام نے ایسا خوبصورت پودا بنایا کہ آپ اپنی بچیوں کو بھی وومن لیگ میں شامل کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو یوتھ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کی ایجوکیشن چاہیے تو منہاج ایجوکیشن سٹی آپ کے پاس ہے، یعنی پورا ایک نظام ہے۔ اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے تو ویلفیئر بھی موجود ہے۔ ایک ایسا گلدستہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہے پوری دنیا کے اندر کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پکی پکائی الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے یہ ہمیں عطا کی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تربیت آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ آپ کے ادارے کو جاتا ہے اور حضور شیخ الاسلام کو جاتا ہے؟ جی ایسے تحریک کے نظم کی، تحریک کے ضبط کی جتنا بھی انتظام ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہو تو بڑی تعریف کی جاتی ہے، دشمن بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں جاتے جاتے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی من کی بات، کوئی دل کی بات، کوئی میسج یا پیغام کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، بات آ جاتی ہے پیار کی۔ جب آپ کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو ہر چیز کے اوپر آپ کی فکر ہوتی ہے، یعنی اس کا جیسا اٹھنا ہو، جیسا بیٹھنا ہو، پانی بھی دینا ہو تب بھی فکر ہوتی ہے، یار ٹیشو بھی دے دوں ساتھ، چائے دینی ہے تو ساتھ آپ کہیں گے یار بسکٹ 2 یا 3 رنگ کے ہو جائیں۔ پیار کسی سے ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اسی پہ ہی جسٹ فوکس کرتا ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے گجر خان کے اندر، اور یہ پوری گجر خان کی تاریخ میں ایسی اجتماعی قربانی، جیسا کہ یہاں مجھے میڈیا کے اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا اجتماعی قربانی کبھی آج تک نہیں ہوئی۔ جی بالکل۔ جس انداز میں منہاج القرآن گجر خان کی پوری تنظیم، جنہوں نے اس خوبصورت انداز میں آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ کس حساب سے انہوں نے آرگنائز کیا، حتیٰ کہ جو غریب ہمارے بہن بھائی تشریف لائے تھے اس دن، ان کے لیے بھی باہر بیٹھنے کا بھی انتظام، پانی کا انتظام، اوپر اگر تھوڑا سا سایہ بھی رکھا ہے، اندر اے سی کا نظام، یعنی ہر حوالے سے ایک سوچ رکھی ہے۔ یہ وہی پیار والی بات آ جاتی ہے۔ منہاج القرآن کے اندر اگر آپ کو کوئی کارکن نظر آئے گا، وہ کسی دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلا جائے، وہ کہے گا میں منہاج القرآن کا ہوں، اس کے جیسے ایک فیملی ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں تربیت دی ہے، آپ بھائی ہیں اور آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ ایک فیملی ہے۔ بہت خوب۔ جب بھی کوئی ملتا ہے تو اسی پیار محبت سے، اس لیے جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ منہاج القرآن جب بھی کوئی ایسا ایونٹ کریٹ کیے کرے، خواہ وہ گجر خان میں ہو، لاہور میں ہو یا پیرس میں ہو، تو دشمن بھی آ کے کہتے ہیں کہ واقعی انتظام تو بہت اچھا تھا۔ یہ ہمیں تربیت حضور شیخ الاسلام سے ملی ہے، ان کی شفقت، ان کی قربت، ان کی نظر، ان کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ولیوں کی دعا چاہیے تو باقی کچھ وہ خود بخود ہی کام چلتا، ہم کچھ بھی نہیں۔ بے شک۔ اللہ آپ کا عز یہ سلامت رکھے۔ ہم بہت ساری محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کے قیمتی وقت کا بھی شکریہ، آپ نے قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ جناب راجہ بابر حسین صاحب موجود تھے۔ راجہ صاحب
اس دھرتی کا وہ سپوت ہے جس پر ہماری یہ دھرتی ماں مان کرتی ہے، اور ان کے دست و بازو جو یہاں پر موجود ہیں، بے شک جناب ریاست قادری صاحب ہوں، جواد حب حیدر ہوں، یہ ایسے کتنے دوست جو ان کے دست و بازو ہیں، اس سرزمین پر ان کی ہدایات کے مطابق لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، ہماری معاشرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو زندگی کے 4 دن ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں گزاریں، اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں گزاریں۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔